शरीफ करता हूँ। नाज़रीन, जो कोरोना वायरस का चैलेंज है पाकिस्तान के लिए रोज़ बरोज़ वो बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में जितने टेस्ट हुए हैं उससे जो लेटेस्ट फिगर सामने आई हैं, पाकिस्तान में जो पॉजिटिव कोरोना के केसेस हैं वो 10,825 हो गए और जो लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं इस हवाले से 228 डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं इस हवाले से। लेकिन साथ एक ये भी है कि 2,337 लोग जो हैं जिनका पॉजिटिव आया था वो रिकवर भी कर चुके हैं। लेकिन जो हम ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं पाकिस्तान में ये बढ़ती जा रही है और इस हवाले से हमारी हुकूमत को, तमाम इदारों को इंतहाई कंसर्न और तशवीश है कि ये अगर पाकिस्तान में जिस स्पीड से बढ़ रहा है तो उस हवाले से जो डॉक्टर्स ने भी इजहार किया, कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हमारे पास क्या वो रिसोर्सेज हैं और इस चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम उसको भी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म बार बार यही वाली चीज़ कह रहे हैं। अब जब रमज़ान शुरू होगा तरावियों के हवाले से हुकूमत बार बार कह रही है जी तरावियाँ आप घर पे पढ़ लें। पूरी दुनिया में मसाजिद बंद हैं तो पाकिस्तान में भी इसी तरह फॉलो करना चाहिए। और अगर हम इस हवाले से जो हुकूमती इक़दामात हैं उसके हवाले से देखें तो मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपने वज़रा और मुशीरान के साथ उन्होंने ISI का दौरा किया, जहाँ ISI के चीफ लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ भी अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पे जहाँ बात हुई, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो चैलेंजेस हैं कोरोना वायरस के वो भी वहाँ पे डिस्कस हुआ। वज़ीर आज़म ने ISI की परफॉर्मेंस और डिफरेंट चैलेंजेस जो निमट रही है हुकूमत उस हवाले से ISI की कारकर्दगी उसको भी यहाँ पे सराहा। और अगर पिछले चंद दिनों में देखा जाए तो DG ISI की वज़ीर आज़म से अलग मुलाकातें भी हुई हैं। जब वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ तो उसमें भी DG ISI मौजूद थे। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी सीरियस कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस काफ़ी सीरियस हैं जिससे निमटने के लिए हुकूमत और तमाम इदारे कोशिशें कर रहे हैं। इसकी एक और मिसाल अगर हम देखें तो कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर उसमें मीटिंग हुई और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वहाँ पे मौजूद थे, DGMO मौजूद थे, DG ISI मौजूद थे, DGC वहाँ पे मौजूद थे, DG ISPR मौजूद थे और DG ISPR का भी इसमें इंतहाई अहम किरदार है, उनकी टीम का अहम किरदार है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो नंबर्स हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं वो हुकूमत के साथ मिल के उस पर काम करें ताकि फ्यूचर की पॉलिसीज़ बनाई जाए। और मेरी इतलात ये हैं कि कल जो इंतहाई अहम ये प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में जो इश्यूज़ आने की उम्मीद है कि केसेस कितने बढ़ सकते हैं वो प्रोजेक्शंस और चैलेंजेस भी सामने रखे गए थे। और अगर हमने एहतियात ना की और इसी तरह से हम इसको नॉन सीरियस बहैसियत कौम लेते रहे तो हुकूमती चैलेंजेस, हमारे इदारों के लिए चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। और मिड मई तक की जो प्रोजेक्शंस हैं वो तकरीबन 50,000 पॉजिटिव केसेस पाकिस्तान में होने की तवक्को है। इस हवाले से लोगों का इंतहाई अहम किरदार है कि रमज़ानुल मुबारक में भी जो एक्टिविटीज़ हैं अपनी उसको रिस्ट्रिक्ट करें। ख़ास तौर पे जब अफ्तारी के बाद तरावियों के लिए कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें घर के अंदर करें। और इस हवाले से हुकूमत कुछ इक़दामात भी कर रही है। PTV ने इक़दामात किए हैं कि तरावियाँ जो हैं वो PTV पर दिखाई जाएंगी ताकि आप घर में उसको फॉलो कर सकें। तो ये कंसर्न है जो हुकूमत है पाकिस्तान को इस हवाले से, और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है आवाम का खुद है। और वज़ीर आज़म बार बार कह चुके हैं कि हम सख्त लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि बेरोज़गारी का भी इशू है, जो इकनॉमिक मसाइल हैं पूरी दुनिया में है, बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान भी उसका शिकार हो रहा है। तो एक बड़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन मेकिंग की है। एक आसान काम है कि आप कर्फ्यू नाफिज कर दें लेकिन उससे लोगों को मुश्किलात होंगी। तो बहैसियत एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी के हम सब का फ़र्ज़ है कि जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं इंतहाई खौफनाक कि 15 अप्रैल तक तकरीबन 50,000 पॉजिटिव केसेस होंगे तो उसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, आज मज़ीद भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि इससे जो बिजनेसेस हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और साथ आज वज़ीर आज़म ने डोनेशन के लिए एहसास प्रोग्राम उसके हवाले से भी एंकर्स के पर्सनस के साथ एक प्रोग्राम किया। लोगों ने, मुखय्यर हजरात ने उसमें डोनेशंस भी दी। और ये किस लिए किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जो इकनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं हमने उससे निमटना है। और इसी मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कुछ और इशूज़ का भी जिक्र किया, उन पर भी हम बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, माहिर माशियात हैं, और डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर माशियात हैं। और वज़ीर आज़म ने भी आज पावर सेक्टर का भी इसमें जिक्र किया कि पावर सेक्टर की वजह से मसाइल क्या आ रहे हैं। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। एक हमारा मसला बहुत बड़ा वो पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर हमारे लिए एक, अब क्या मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा अजाब ये कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, महंगी बिजली है और लोगों को दे रहे हैं सस्ती बिजली। अब कीमत बढ़ाते हैं, लोगों को मुश्किल, और कीमत बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम, उनको सब्सिडाइज करते हैं, वो उधर से पैसे कम,
اور پھر وہ اگر اور جو ڈفرنس ہے وہ سرکولر ڈیٹ. تو یہ عذاب بنا ہوا تھا. تو اب ایک ہمیں موقع مل گیا کہ اس کرائسس کے اندر ہم یہ کانٹریکٹس کے اوپر بات کریں. نہیں کہ ملک کے لیے مشکلات ہیں. نہ صرف وزیر اعظم پاکستان بلکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بھی عامر میر سے انٹرویو میں اس حوالے سے جو بات چیت کی پاور سیکٹر پہ رپورٹ ہے کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. اس کی ایگزیکٹو سمری پہلے پڑھی میں نے, 300 پیجز کی فل رپورٹ ہے, مگر ایگزیکٹو سمری جب پرائم منسٹر صاحب سے اس سے ملاقات سے ایک دن پہلے میری اس پر گفتگو ہوئی تو میرے الفاظ یہ تھے, میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ رپورٹ فی الحال یک طرفہ بھی ہے, اس کو مد نظر رکھیں, اس میں سٹیک ہولڈرز کا اوپینین آنا ہے, اس کو مد نظر رکھیں. مگر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ اگر یہ صحیح ہے تو the country has not only been raped but gang raped by mafias. ملک کے ساتھ نہ صرف زیادتی بلکہ اجتماعی زیادتی کی ہے کس نے مافیاز میں, جن کا ذکر پاور سیکٹر کی رپورٹ میں, جس میں پاکستان کے 9 ادارے اور ایکسپرٹس کا اوپینین بھی اس پہ لیا گیا, ڈیٹا لیا گیا, اینول رپورٹس لی گئیں اور تمام سٹیک ہولڈرز جس میں کہ نیپرا بھی شامل ہے ان کی نمائندگی بھی اس میں شامل تھی. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, آپ نے یقیناً یہ رپورٹ اب تک پڑھ لی ہوگی, اس حوالے سے آپ پہلے بھی کافی کچھ لکھ چکے ہیں. کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس کا کوئی سلوشن ہے ہمارے پاس, کیونکہ کمیٹیز تو شروع سے بنتی آئی ہیں, اب ایک بات ہو رہی ہے کہ ایک کمیشن بھی بن جائے گا, فورینزک آڈٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ مسائل کا حل کی طرف ہم جا رہے ہیں یا کہ کمیشن کے اوپر کمیشن اور وہی ہم فائلیں اکٹھی کرتے جا رہے ہیں؟ جی شریف صاحب, مسئلہ وہی ہے کہ مسلسل کئی سال لکھنے کے باوجود, پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ اس کا آغاز آپ کو یاد ہے جب اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ باوجود کہ ہم بہت فسکل اس وقت بھی مشکل میں تھے اور ابھی IMF کا پروگرام شروع کرنا چاہتا تھا, تو سب سے بڑی پیمنٹ انہوں نے فرما دی اور اس میں آڈٹ نہیں کیا. آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ پروگرام کیے اور آڈیٹر جنرل جس کی ذمہ داری تھی اس نے بھی اعتراضات اٹھائے اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, وہ سارا مسئلہ دوبارہ ہو گیا. پھر اس کے بعد بھی ہم مسلسل لکھتے رہے, آپ لوگ بھی اشارے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں, کچھ ساؤنڈ کے ایشو ہیں, آپ کی آواز صحیح طرح ہم تک نہیں پہنچ سک رہی. اور ڈاکٹر زبیر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اس کا سلوشن کیا ہے, کیونکہ جتنی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا, اور ڈاکٹر اکرام صاحب بھی ذکر کرے تھے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہو, سینٹ, پارلیمنٹ میں بھی یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں, اس سے پہلے بھی یہ ایشوز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ہم آگے کی طرف جا سکیں گے یا پھنسے رہیں گے اس گرداب میں جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا عذاب ہے؟ دیکھیں, بالکل یہ جو موجودہ صورتحال ہے پاور سیکٹر میں, یہ تو دیر پا نہیں ہے. یہ تو پاکستان کو ابھی تک لیٹ ڈوبے ہی ہے اور آئندہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا. بات یہ ہے کہ جب معاہدے ہو جاتے ہیں حکومتوں اور پرائیویٹ انویسٹرز کے درمیان, ان معاہدوں کو یک طرفہ طور پر ان کو نہیں توڑا جا سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی اس طرح کام کیا ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں انویسٹرز چلے جاتے ہیں اور پاکستان پر اس کا کافی اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے, پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور وہ پرانا سسٹم بھی چل رہا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر 2 قسم کے کام ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان ایگریمنٹس کو ان IPPs نے پہلے خود وائلیٹ کیا ہے, اس کی خلاف ورزی کی ہے. کیسے کہ انہوں نے غلط انفارمیشن دی ہے, اپنی انویسٹمنٹ کو اوور انفلیٹ کیا ہے, آپریٹنگ اینڈ مینٹیننس چارجز کو زیادہ بڑھایا ہے. اب یہ جو اس طرح کے کام کیے, یہ وہ ان معاہدوں سے علاوہ ہے کہ جن معاہدوں کے تحت ہم نے ان کو بڑی بڑے ریٹس آف ریٹرن کی گارنٹی دی تھی. اب اگر یہ چیزیں ہم ان کی اگر تفتیش کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں فورینسک انویسٹیگیشن کرتے ہیں, جو اب اگلا قدم ہونا چاہیے اس رپورٹ کے بعد, اور اس میں ان کی یہ زیادتیاں سامنے آ جاتی ہیں, یہ ثبوت اس کا مل جاتا ہے, تو پھر تو ہم اس میں سے نکلنے کا حل ہے. ورنہ تو آپ باؤنڈ ہیں. یہ ہماری حکومتوں نے صرف اس IPPs کے ذریعے نہیں, کئی حکومتوں نے ایسے اقدامات لیے ہیں جو پاک قوم کی مفاد میں نہیں تھے, جس میں لگتا ہے کہ ان کو
کچھ شاید کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے یا جو بھی ان کے جو وہ تھے ان کے جو آبجیکٹو تھے وہ قوم کے مفاد میں نہیں تھے. ابھی ہم نے دیکھا نا انٹرسٹ ریٹ پہ بھی ایشو تھا, وہ لا بن گیا, ان کو انٹرسٹ ہاٹ منی کو پیسہ مل رہا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے, وہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا. یہاں پر آئی پی پیز کا بھی اسی قسم کا مسئلہ ہے کہ آخر پچھلی حکومتوں نے جب ایک دفعہ دستخط کر دیے تو ارشد پھر تو وہ پاکستان کے دستخط ہو گئے. اب ان سے ہم پھر صرف تب سکتے ہیں جب ہم یہ ثابت کر لیں تھرو فورینسک انویسٹیگیشن کہ انہوں نے اس معاہدے کو استعمال کر کے پاکستان کے ساتھ بے انصافی کی ہے. اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ پریشر پہ ڈالے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے یہ ایسے ہیں کہ اس نے تو دنیا کے نظام تبدیل کر دیا ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک فورس میجور کا جو کلوز ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنگ ہو جائے یا کوئی آفت آ جائے, کچھ اور ہو جائے تو پھر حکومت اور جو دوسری پارٹی ہے وہ اثر نو نئے ایگریمنٹس کرتی ہے. لیکن یہاں پر صرف نئے ایگریمنٹس نہیں کرنے, جو پچھلی جو کرپشن ہوئی ہے اس کا حل نکالنا ہے. وہ دیٹ منی شوڈ بی کمپنسیٹڈ, اور وہ کمپنسیٹ کرنا ہے کنزیومرز کو, اس لیے کہ یہ حکومت کا صرف نقصان نہیں تھا, اس میں ہم سب نے بالکل جو اضافی بل ہیں وہ پوری عوام نے دیے. میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا, آپ کی اس وقت بات پوری نہیں ہو سکی, جو اس میں طریقہ کار آگے کا کیا ہوگا. وزیر اعظم بھی ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں آج جو انہوں نے بات چیت کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دوبارہ ری نیگوشیٹ ہو سکیں گے, فورینسک آڈٹ کی طرف ہم جا سکیں گے, وہ پاسبل ہوگا, یا کہ انٹرنیشنل آربیٹریشن سے ہی ڈراتے رہیں گے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ حکومتی ایوانوں تک جن کا ایکسس بھی ہے؟ جی کوئی اگر آپ نے آربیٹریشن میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کا انٹرپریٹیشن پہ کوئی جھگڑا ہے, آپ کو کوئی پیسے نہیں ملے ہیں. یہاں تو الٹا ہے, یہاں تو آئی پی پیز نے ہمارے ساتھ جو ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فراڈ اور کلوژن میں ہمارے لوگ بھی انوالو ہوں گے. تو یہ معاملہ تو کرپٹ پریکٹسز کا ہے, اور ان کرپٹ پریکٹسز کی موجودگی میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ بجائے اس کے کہ اس کی صرف رپورٹ کے اوپر بیٹھیں, آپ کم از کم 2 انٹرنیشنل ریپیوٹ کی ایسی فورینسک آڈٹ کی فرمز چوز کریں جن کے اوپر کوئی دنیا کی آربیٹریشن کہو یا کورٹ ہو وہ انگلی نہ اٹھا سکے. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ہم کرمینل پروسیڈنگز کا پہلے کیس بنائیں اور پھر ان کو ٹیبل پر لے کر آئیں. اور جو ابھی زبیر صاحب فرما رہے تھے, فورس میجور کی کراس تو اپنی جگہ موجود ہے, مگر یہ کرائم ان پنشڈ نہیں جانا چاہیے. پاکستان کو انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ پاناما والے کیسز سے لے کر جہاں ابھی پتہ نہیں ان 600-700 کمپنیز کا کیا ہوا, وہ دونوں ایمنیسٹیز میں کور ہو گئی ہوں گی. اسی لیے تو اس کی بات سامنے نہیں آ رہی کہ وہ لنڈن والے ہوٹل کی بات کیا ہوئی, وہ جو بہت بڑے 50 کمپنیز تھی ان کی کیا بات ہوئی, ان لوگوں نے کتنا پیسہ جو ہے یہاں ٹرانسفر پرائسنگ کے ذریعے باہر بھیجا ہے. میں آپ سے عرض کروں, ایک میں نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہلے اسپانسرشپ کی منی لے کر آئے, اور بعد میں جب یہاں پہ شیئر 51 کا تھا انہوں نے ایٹ پر 10 روپیز میں وہ شیئر جو تھے ایلوکیٹ کروائے, یعنی 41 روپیز پر شیئر کا انہوں نے یہاں سے پروفٹ جو تھا وہ خفیہ انداز کے اندر, یعنی کہ اس کو ہم اپنی ٹیکس کی ٹرم میں ٹرانسفر پرائسنگ کہتے ہیں, آرمز لینتھ پر لے جانے کی بجائے. اور میرے سامنے تو پورا ایک کھاتا ہے ان کا جس میں میں دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں اس رپورٹ کے علاوہ بھی کہ انہوں نے کس طرح سے آئل جو ہے اس کی ایفیشنسی دکھا کر باہر بیچا ہے, کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس میں فجنگ کی ہے, ٹیکس کی جو مرات ان کو حاصل تھی اس میں کیا کیا فائدے. ابھی آپ ٹیکس ایکسپینڈیچر جو ہمارے آج کل اکنامک سروے کا نیکسٹ 2 ہوتا ہے اس میں دیکھیں کہ دے آر دی ہائیسٹ جو ٹیکس ہم جن کے لیے جو ہے ویو کر رہے ہیں, یعنی کہ پہلے نمبر پر آپ کو یہ نظر آئیں گے. اور اس کی وجہ سے جو ملک کو نقصان ہوا ہے, یعنی کہ یہ 1994 کی پالیسیز کے تحت کیے گئے ہوں معاہدے ہوں یا بعد کے ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوروکریسی بھی خود ان کے حق میں ہمیں ڈراتی ہے کہ وہ دیکھیے جی سوورن معاہدے تھے, آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا.
اب مہاتیر صاحب نے جب وہاں IPPs لگی تھی اور عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم محترم ان کو اپنا رول ماڈل کہتے ہیں، انہوں نے 2 سال کے اندر اندر وہاں سارے IPPs کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ وہاں بھی سوورن معاہدے تھے. ایک زمانے میں ملیشیا بھی اسی طرح کی صورتحال کا شکار تھا. ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ پاور جو ہے وہ کرپٹ کر رہی ہے، اینڈ ایبسولوٹ جو پاور ہے وہ کرپٹ. اور پاور کیا ہے آج؟ منی پاور ہے. آپ کی کیبنٹ میں منی پاور والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوروکریسی میں منی پاور والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ہمیں کس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم وہ قوم بن کے رہ جائیں جسے جو چاہے جیسے لوٹتا رہے، چاہے وہ ہاٹ منی کی شکل میں ہو، چاہے وہ IPPs کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوگر مافیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویٹ کی شکل میں ہو. یعنی یہ کالونیل دور کی بات ہے. وہ اگر انگریز ویٹ کا اور شوگر کا کاروبار کرتے تھے تو وہ ماسٹرز چلے گئے اور ان کی جگہ جو ہے اب نئے ماسٹرز ہمارے اوپر جو ہیں وہ پولیٹیشین ہیں کم. آپ نے دیکھا بزنس مین کم پولیٹیشین. کبھی پہلے پولیٹیشین بنتے ہیں، بعد میں بہت بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں. جب بزنس مین بنتے ہیں تو پھر پولیٹیشین بھی بن جاتے ہیں اور اس سے بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں. یعنی ایک مذاق ہے جو اس پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پولیٹیکل ول جو ہے وہ دکھایا نہیں چاہیے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ محترم وزیر اعظم نے جو اقدام لیا ہے ان کے اپنے لیے بہت بڑا بیک لیش ہوگا اگر وہ یہاں سے ہٹتے ہیں اور ان کو سزا نہیں دلوا پاتے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دراصل جو انہوں نے 22 سالہ اور بہت جدوجہد کر کے وہ اقتدار میں آئے ہیں، ان کے ساری کی ساری پالیٹکس ختم کرنے کے لیے ایک سازش ہو رہی ہے کہ پہلے ایسی رپورٹس تو جنریٹ کروا دی جائیں اور بعد میں ڈرایا دھمکایا جائے کہ سر دیکھیے انویسٹمنٹ کے انوائرمنٹ خراب ہو جائیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. ووڈا فون نے انڈیا کے اندر ٹیکس بچایا، ایک بڑی اگریسو ٹیکس پلاننگ کی، کامیاب تھی، قانون کے مطابق تھی. کیس جیت گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں کیس جیتنے کے بعد ان کی پارلیمنٹ نے کہا $20 بلین کا آپ کو ٹیکس کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے. ریٹروسپیکٹو امینڈمنٹ کی پارلیمنٹ نے اور ووڈا فون نے کہا ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی السلام علیکم، ضرور جائیے، آپ یہاں بزنس کرنے آئے ہیں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے. کیا ہوا؟ وہاں پہ 10 اور پلیئرز آ گئے. جب آپ مارکیٹس کے اندر کھلا رکھتے ہیں، اب آپ کے ہاں جو کمپنیز آئی تھیں 3-4 پلیئر جو آپ کے اس وقت ساری آپ کو سروسز دے رہے ہیں موبائل کی، تو کیا ہوا؟ وہ بھاگ گئے یہاں سے، پروفٹ بھی لے رہے ہیں. سب سے بڑا بہت آپ نے ان کو ٹیکس بھی لگایا انتہائی ہوا ہے. اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں اور بڑی ڈیپ انسائٹ کے ساتھ آپ نے اٹھائے ہیں. جتنی باتیں آپ نے کی وہ ہارش ریالٹیز ہیں، جتنے کنسرنز آپ نے ریز کیے وہ بالکل ہارش ریالٹیز کی بیسس پہ ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا. آپ نے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کو سنا کہ انٹرنیشنل آربیٹریشن سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. جب آپ سیکشن 74 آف کانٹریکٹ ایکٹ کا دیکھیں، پبلک پالیسی کے آپ پرنسپلز دیکھیں، جب اس کی وائلیشن ہو رہی ہو، اور ساتھ میں جو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس تو اس رپورٹ کے علاوہ ساری ڈیٹیلز پڑی ہیں کہ تیل چوری ہوتا رہا، آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ کا آپ نے ذکر کیا، اور عوام کی جیب سے یہ پیسہ نکال کے چند لوگوں کی جیبوں میں جاتا رہا جن کا کہ ایکسس پاور کوریڈورز میں، اور اس میں وہی لوگ بیٹھ کے وزیر اعظم کو کہتے ہیں بقول ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کے ڈرایا جاتا ہے. تو یہ آخر کب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا؟ ہم ڈرتے رہیں گے کہ جی انٹرنیشنل آربیٹریشن وائی the will is not there کہ جی اس پہ رپورٹ آ گئی جو وزیر اعظم نے خود کمیشن بنایا تھا، 9 ادارے اس میں موجود ہیں. فورنزک آڈٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو کہ جناب فورنزک آڈٹ کل سے شروع ہو؟ شوگر کے کیس میں تو ہم نے دیکھا کہ آرڈرز آئے اور فورنزک آڈٹ ہو رہا ہے اس وقت. یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے نظام کی کوئی سٹرکچرل پرابلمز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلے ایک ڈسکرپشن اٹھی تھی، اس کو کہتے تھے کرونی کیپٹلزم، یعنی کہ آپ کے جو سرمایہ کار ہیں وہ صرف حکومتی پیکیجز، حکومتی رعایتوں کے ذریعے وہ بزنس کرتے ہیں اور ان بزنسز کے ذریعے وہ پیسے بناتے ہیں اور ان پیسوں میں سے پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈ کرتے ہیں. یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ رہا ہے، چاہے وہ بزنس مین خود پارٹیز کو ہیڈ کر کے پیسے بنائے یا کوئی ان پارٹیز کو فنڈ کرے. اب سیاسی جو ڈیموکریسی جو ہے یہ بہت ایک مہنگی گیم ہے. اس کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پیسے اسی طرح کرونی کیپٹلزم کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے. اور قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جس میں کہتے ہیں نا ڈسکریشن ہوتی ہے کہ اس کو رعایت دی اور اس کو رعایت نہ دینا.
اس کو رعایت دے کر دوسرے کو نقصان دینا، یہ طریقہ کار ہماری تمام اس وقت جو ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ اس قسم کا ہی ہے. ہم نے اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ وہی رہ گئی جو 1965 میں کوریا کے برابر تھے، اور کوریا دیکھیں کہاں پہنچ گیا. اب بات یہ ہے نا کہ ہم نے تو ایک تو یہ مکمل اپروچ تبدیل کرنی ہے کہ یہ ہم نے اس قسم کی مراد کے ساتھ حکومتیں نہیں چلانی. آج بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے حکومتیں پیکیجز دے رہی ہیں، اس کو اس انڈسٹری کو پیکیج دیا، ادھر ریل اسٹیٹ کو دیا. یہ اکانومی اس طریقے سے نہیں چلتی. ارشد، اکانومی میں سب کو ایک برابر لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں. جو چیز 10 سیکٹرز کے لیے اچھی ہے وہ باقی سینکڑوں سیکٹرز کے لیے بھی اچھی ہے. ان کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ کیوں نہ آگے پیسے بنائے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ فورینسک انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے، میں یہاں پر یہ اس بات پر زور ڈالنا چاہوں گا کہ یہ کام JITs کا نہیں ہے، یہ FIA کے یا دوسرے لوگوں کا کام نہیں ہے. اب وہ ہم سن رہے ہیں کہ جو ایک FIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ہٹا رہے ہیں، اس نے کہا کہ جب تک ہم دبدباؤ نہ کریں، زور زبردستیاں نہ کریں، ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی. اکاؤنٹنٹس دبدباؤ سے نہیں انفارمیشن نکالتے. یہاں پر آپ کو چاہیے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اکاؤنٹنگ فرمز کو کے ذریعے یہ فورینسک انویسٹیگیشن ہو، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ اتنے زیادہ نمبر ہیں اور یہ نمبر شماری کیے تو اس میں وہ کیسے وہ اب بالکل، کیونکہ ان کو فائنینشیل انجینئرز کو پکڑنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل ایکسپرٹیز والے کچھ اکاؤنٹنٹس یا اکاؤنٹیبلٹی ہوں گے، کیونکہ سیاسی انجینئرنگ کے بعد اب فائنینشیل انجینئرنگ وہ والا ماڈل پاکستان پہ اپلائی ہو رہا ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب نے کرونی کیپٹلزم کی بات کی. یہ کرونی کیپٹلزم ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور کیا جو بجلی کے اضافی بل آپ کی جیبوں سے آتے رہے اس کے عوض بلینز کس کی جیب میں جاتے رہے؟ کیا یہ کرونی کیپٹلزم میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج احساس پروگرام میں وزیر اعظم جب عطیات کی لوگوں سے وصول کر رہے تھے، اپیل کر رہے تھے، تو اس میں ہمارے ایکس کرکٹر جاوید میاں وہ بھی آئے اور انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی وزیر اعظم کو، اور کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. عمران بھائی سے میں یہی کہوں گا کہ ہماری تو قسمت میں یہ رہ گیا کہ مانگتے ہی رہو، کیونکہ اس شخص نے بچپن سے ہی جب سے ہم نے کھیلنا شروع کیا، ہاسپٹل بنائے، مانگتے ہی رہے. اور آج بھی پرائم منسٹر کو وہ چیز، کیونکہ جو کھانے والے تھے وہ تو نکل گئے، کسی نے ملک کا سوچا نہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا میاں داد کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پوری عمر مانگتے ہی رہ گئے، ڈونیشنز ہی اکٹھی کرتے رہ گئے، لیکن پاکستان کے پاس وسائل بہت سارے ہیں، پیسہ بہت سارا ہے. اور وزیر اعظم سے آج یہ سوال بھی ہوا کہ جی جو چینی میں جن اسکینڈل میں جن لوگوں کے نام آئے، IPPs میں نام ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی ڈونیشن دی؟ تو وزیر اعظم نے کہا انشاءاللہ وہ بھی دیں گے. جو کرونی کیپٹلزم کی بات کی ڈاکٹر زبیر صاحب نے، اس میں صرف چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اسی کو کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں، یا صدر مملکت جب مافیا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مافیا کون سا والا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جب ذکر کرتے ہیں درد سر بنا ہوا ہے، تو کیا چیزیں ہیں اور کتنا پیسہ؟ تقریباً چھوٹی سی 2-3 مثالیں دیتے ہیں. مثلا رزاق داؤد صاحب، جنرل مشرف کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوتے تھے، اور اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں پتہ لگا ہے کہ روش پاور کے جو پروفٹس ہیں وہ تقریباً 30.33 بلین ہیں، اور آلٹن انرجی کے پروفٹ 6.52 بلین، اور ٹوٹل پروفٹ جو ہے 36.85 بلین ان دو پاور پلانٹس کا جو رزاق داؤد صاحب کے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ندیم بابر صاحب بھی پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں 2002-03 میں پاکستان میں ان کا انٹرسٹ ہوا، اور آ کے انہوں نے بات چیت کی پاور پلانٹس لگانے کی. سبا پاور انہوں نے لگایا، اس کا 0.68 بلین ابھی تک کا پروفٹ اس رپورٹ کے مطابق، اور اورینٹ پاور کا جو پروفٹ ہے 8.93 بلین، 8.93 بلین، اور ٹوٹل جو پروفٹ ہوا ندیم بابر صاحب کی 2 کمپنیز کو وہ 9.61 بلین کا ٹوٹل پروفٹ ندیم بابر صاحب کی کمپنی کو ہوا. میاں
منشا صاحب، پاکستان کی سیاست میں حسب منشا ان کے لیے کہا جاتا تھا نون لیگ کے دور میں کہ بہت سارے کام ہوتے تھے. ان کی جب ہم پاور کمپنی دیکھتے ہیں تو پاک جن کا پروفٹ 23.81 بلین، للپی کا پروفٹ 17.13 بلین، اور ان دو پاور پلانٹس کا ٹوٹل پروفٹ جو تھا وہ 40.94 بلین. ساتھ ہی نشاط چنیا کا پروفٹ 15.82 بلین، نشاط پاور کا پروفٹ 14.62 بلین. ٹوٹل پروفٹ ہوا 30.44 بلین کا. اور جب ہم ان ساروں کو کمبائن کرتے ہیں، چاروں پاور پلانٹس کو، پاک جن، للپیر، نشاط چنیا اور نشاط پاور، تو ٹوٹل پروفٹ ان کا اس رپورٹ کے مطابق 71.38 بلین بنتا ہے. اسی طرح جب کرونی کیپٹلزم کی بات کی ڈاکٹر زبیر صاحب نے، تو کراچی الیکٹرک جس کو کہا جاتا ہے کہ ابراج گروپ کی، آج میں ایک FIA کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں مینشنڈ ہے کہ اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ جو بلز ہیں ٹورڈز دی گیس کمپنیز وہ 87 بلین کے ہیں. اور اس رپورٹ کے مطابق اب جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ٹورڈز گورنمنٹ آف پاکستان، PSO اور سوئی سدرن گیس کمپنی 2019 کے رپورٹ کے مطابق وہ تقریباً 135 بلین ہو گئے. اور اب راج گروپ کو ہیڈ کرتے تھے عارف نقوی صاحب، جو نون لیگ کی بھی پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ کرتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی فنڈنگ کرتے تھے. تو زبیر صاحب، یہ والا کرونی کیپٹلزم ہوتا ہے، مافیاز ہوتے ہیں، یا اس کو کیا کہیں گے کہ نارمل بزنس پریکٹسز ہیں اس کی، اور ہر ملک میں اسی طرح سے ہوتا ہے، یا پاکستان میں یہ کچھ ہمیں خاص نظر آتا ہے کہ نہیں یہاں پہ اسپیشل کیسز ہیں یہ سارے؟ جناب دیکھیں ارشد، میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اچھا ہوا کہ آپ نے تفصیل ناظرین کے سامنے بیان کر دی. بات یہ ہے کہ یہی لوگ جو دیکھیں نا، پاکستان میں یہ یاد رکھیں کہ جو سیاست ہے یہ بھی ایک قسم کی بزنس ہے. جس طرح کہ دین سے ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے بزنس بنائی ہوئی ہے، چندے اکٹھے کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر اپنا طاقت کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہماری جو سیاست ہے یہ بھی ایک بزنس ہے. جو آتے ہیں اس میں پیسے لگا کر جیتے سیٹیں اور حکومتیں بناتے ہیں، پھر وہ ان پیسوں کو آگے، وہ ان کی ایک انویسٹمنٹ ہے، اس سے انہیں فائدے اٹھانے ہیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کو، جن کے ساتھ ان کے معاہدے ہوتے ہیں، ان کو ایسے مرات اور ایسے ان کے لیے فیسیلیٹیشن بناتے ہیں کہ وہ اپنی بظاہر تو ایسی انویسٹمنٹس ہیں کہ ملک کو بچا رہے ہیں، جناب ملک کے لیے بجلی بنا رہے ہیں، لیکن وہ جس قیمت پہ بنا رہے ہیں وہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ ساری معیشت کو بٹھا رہے ہیں، وہ انڈسٹری کو بٹھا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ اربوں روپے کما رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ تو یہ پہچانے ہوئے لوگ ہیں، کون ہیں جن کی بزنس انٹرسٹ ہے اس قسم کی، اور وہ ان کو ہم کابینہ میں بٹھاتے ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں، یہ دیکھیں میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. کیا مطلب کہ اس قسم کے وزراء جن کی بزنس کے مفاد جن فیصلوں میں ہوتے ہیں، وہ ان فیصلوں کا حصہ بنتے ہیں. اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں بنتے تو انڈائریکٹلی بنتے ہیں، اور وہ جن پارٹیز کو وہ فنڈ کر رہے ہیں وہی پارٹیز ان کے لیے مراد دے رہی ہیں. تو یہ سارا ایک چومر ہے ایک بدعنوانی کا. دیکھیں پاکستان میں تو ایتھکس جو ہے یا اس کا تو کوئی وہ معیار ہی نہیں ہے پاکستان میں. اینی تھنگ کین ہیپن. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک قانون ہی نہیں ہے اس کے برخلاف، اس کو آپ کرمنلائز کر نہیں سکتے ہو. ہمارا تو سارا نظام بھی اس پر ہے پہلے دن سے. میں آپ کو بتاؤں نا، شوگر انڈسٹری شروع کیسی ہوئی پاکستان میں. یہاں پر ان دنوں میں وہ اس پہ میں الگ بات کروں. میں صرف ڈاکٹر اکرام الحق کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن کہا جاتا ہے کہ جی چیزوں کی نہیں ہو سکتی، لیکن جب ہم پالیسیز دیکھ رہے ہیں، اور نیپرا نے بہت ساری چیزیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے بھی کی. مثلا ECC میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جی IPPs کو انکم ٹیکس ایگزمپشن دینی ہے، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے بھی کچھ اپلائی ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ جی ڈالر انڈیکسیشن، جب انیشل معاہدے تھے اس میں تو پاک روپی تھا، لیکن ریٹروسپیکٹیولی آپ نے ڈالر انڈیکسیشن سب کے ساتھ کی. اب فورنزک آڈٹ جو ہے، آڈٹ ہر ملک میں ہوتا ہے، یہاں پہ اس کو IPPs ریزسٹ کر رہی ہیں. اور کرونی کیپٹلزم جس کا زبیر صاحب بات کر رہے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی، یہ والے ایشوز ہم ریزالو کر سکیں گے یا کہ نہیں اس پہ بھی مٹی پاؤ، اب ان رپورٹس پہ ڈسکشن نہیں کرنی؟ جب ریگولیٹر جس کام کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ واچ ڈاگ کا کام کرے، اس کی بجائے وہ ان کے ساتھ اپنے ہاتھ ملا لے اور ان کو فائدہ پہنچانا شروع کر دے، ایک بڑا مسئلہ.
दूसरा ये कि एलएफआई देखे कैसी क्रिएट करते हैं, पता होता है कि सब्सिडी देनी है, उस दिन कहते हैं जी मैं तो मीटिंग में आया नहीं था, देखिए मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, कल को जब क्रिमिनल केस होगा तो कहेंगे देखिए जी मेरे हैंड्स तो कितने क्लीन हैं, डिसीजन पहले हो रहा है, कैबिनेट को रबड़ स्टैम्प के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जो अभी जुबैर साहब फरमा रहे थे। तो एक ऐसा मॉडल बनाया गया इस मुल्क में जो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है, यानी कि बुरे से बुरे मुल्कों में भी आप चले जाएं। मैं कल रवांडा का देख रहा था, उन्होंने जब डायमंड्स की वहाँ एक्सट्रैक्शन करनी थी तो इकोनॉमिस्ट के अंदर इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग का इश्तिहार दिया और ऐसी कंपनीज को उन्होंने हायर किया जो वर्ल्ड के अंदर आपको इस काम के अंदर ड्यू डिलीजेंस करके सबसे बेहतरीन प्राइस से लवाते हैं। हमारे यहाँ अभी आपने देखा कि एक रिपोर्ट 2 दिन पहले शाया हुई जिसकी तरदीद नहीं हुई कि 234% ज़्यादा पर आप एक ट्रांसमिशन लाइन जो कि इंडिया में उससे ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट स्विट्ज़रलैंड ने बनाकर उससे ज़्यादा लेंथ की और उसकी आप देख लीजिए वो अभी चल रहा है, उसका ऑडिट जो है फोरेंसिक क्या। अब ये तो एक बिल्कुल हमें ऐसा मॉडल नज़र आ रहा है कि मुझे याद आ गया और मैं अपने नाजरीन को और आपके लिए भी बताऊं कि इसी इनकम टैक्स लॉ में जो अंग्रेज़ों ने 1922 में बनाया एक उसके साथ पैरेलल लॉ बनाया, क्योंकि उस वक्त भी ये इस तरह की हरकतें जिसे कैपिटलाइजेशन आप जिसको आप कंपटीशन कमीशन के परव्यू में आते हैं, मोनोपोलीज का काम करना। बिल्कुल डॉक्टर इकराम उल हक साहब, तीन भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद भी हैं, सिर्फ एक बिल चाहिए। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद बात करेंगे कुछ बिजनेस की। डॉक्टर इकराम उल हक साहब और डॉक्टर जुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। वक्फे के बाद नाज़रीन चेयरमैन और CEO लीवर ब्रदर्स वो क्या कहते हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जो बिज़नेस मॉडल्स हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं, मईशत पे जो असरात आ रहे हैं वो अभी तक हम समझ रहे हैं कि किस किस्म के असरात होंगे। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के मॉडल्स बनाए गए थे वो अभी तक हम अप्लाई करके देख रहे हैं कि और प्रोजेक्शन सारी उस तरह से दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा मुख्तलिफ सा फ़र्क आ गया है कि वहाँ तो हमें पता था कि जंग ख़त्म हो गई, अब कोरोना वायरस इसकी वैक्सीन कब तैयार होती है, इलाज कब तैयार होगा मिलेगा और लॉकडाउन्स कब ख़त्म होंगे। तो इस सारे से असरात ग्लोबली क्या पड़ रहे हैं और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इस हवाले से क्या हो रहा है, तो ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर पराचा साहब, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यूनिलीवर पाकिस्तान के। आमिर पराचा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आप यकीनन ये सारा जो इतना बड़ा जो चैलेंज आया है, इकोनॉमिक चैलेंज आया है, इससे बिजनेसेस के लिए भी चैलेंज है। इमीडिएट चैलेंजेस आप क्या फोरसी कर रहे हैं और इसमें जो टाइम आपको पता है कि ये कब खत्म होंगे चैलेंजेस, और अगला आपका जो प्लान्स हैं वो किस बुनियाद पे आप बना रहे हैं कि टाइम उसमें कुछ आपने पता है कि जी 2 महीने बाद चीजें सही हो जाएंगी, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद? देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो इस वक्त इमीडिएट चैलेंजेस हैं मेरे ख्याल में तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस को आ रहे हैं, इसी तरह हमें भी जो इमीडिएट चैलेंजेस आ रहे हैं वो इट्स अराउंड सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। वहाँ पे ज़्यादा बेसिकली चैलेंज आ रहा है, क्योंकि अगर हम यूनिलीवर की बात करें तो तकरीबन कोई 15,000 एम्प्लॉइज़ हैं हमारी जो कि ऑन ग्राउंड हैं, प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर हैं। उनकी सेफ्टी और उनकी हाइजीन ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंश्योर करना है कि कोविड-19 के दौरान जब वो अपने काम पे जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं उनको किस तरह महफूज रखा जाए, उनकी फैमिलीज को किस तरह महफूज किया जाए। तो इसके लिए आपने क्या स्टेप्स लिए स्पेसिफिक? चैलेंज है सॉरी वर्कर्स के सेफ्टी के लिए आपने स्पेसिफिक क्या स्टेप्स लिए हैं? आपने कोई उनको मास्क दिए हैं, ग्लव्स दिए हैं, सैनिटाइजेशन के आपने क्या इक़दाम लिए हैं अपने फैक्ट्रीज में? हमने हमारा बेसिकली एक, क्योंकि ग्लोबल कंपनी है तो हमारे प्रोटोकॉल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, सो हमने तमाम लोगों को मास्क दिए हुए हैं, ग्लव्स दिए हैं, वो तो सबने दिए हुए हैं, फेस वाइजर्स हमने को देना शुरू कर दिए हैं, हर किसी को अपने साथ सैनिटाइज़र कैरी करना है। उसके अलावा उसके जो डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं। हमारे जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो चेंज ओवर होता है उसको बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिया है। कैंटीन के अंदर किस वक्त में कितने लोग एक टेबल पे खाना खाएंगे उसको हमने बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिया है। जो पूरे जो एरिया होता है प्रोडक्शन फ्लोर का उसकी क्रॉस वेंटिलेशन उसको बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिया है। इसी तरह जो हमारे सेल्समैन मार्केट में जाते हैं उनकी टाइम्स को हमने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है।
ہم نے ان کی جو ٹائمنگ ہے ہم ان کو زیادہ تر بھیجتے ہیں آف پیک آورس کے اندر کہ پیک آورس کے اندر نہ جائیں. تو اس قسم کے ایک بہت بڑا ایک پروٹوکول ہم لوگوں نے بائی دا ڈے ہم اس کو بلڈ کر رہے ہیں, اس کو زیادہ اسٹرینجنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کو زیادہ بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم یہاں تک کر رہے ہیں کہ جن جن علاقوں سے یہ لوگ آتے ہیں ان علاقوں کو بھی ہم اب ٹریک کر رہے ہیں کہ اس علاقے کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی کووڈ کیس تو نہیں آیا. تو اب ہم بیسکلی اس کو فردر ایڈوانس کر رہے ہیں, ورکرز یا سیلز مین سے لے کے ان کی بیسکلی کمیونٹیز کے اندر بھی جا کے چیک کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی کیس نہیں ہے, کہ خدا نخواستہ اگر وہاں کیس ہے تو ہم اس کو بیسکلی احتیاط رکھیں. بالکل. اور یہ آپ کی جو مڈل مینجمنٹ ہے اور ٹاپ مینجمنٹ, اس کے بھی کام کرنے کے طریقے میں کوئی چینج آئی ہے؟ دفاتر جا رہے ہیں یا کہ اب جو ایک آن لائن کلچر آ گیا ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کا, وہ اب زیادہ کلچر آپ لوگوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہے اس حوالے سے؟ جی. سو ہماری جتنی بھی ہیڈ آفس کی مینجمنٹ ہے اور جتنی بھی ہمارے ریجنل جو آفیسز کی مینجمنٹ ہے جو تقریباً 500 کے قریب ہیں, یہ پچھلے کوئی تقریباً 5 ویک سے گھر سے آپریٹ کر رہے ہیں. یونیلیور گلوبلی نے 15 مارچ کو بیفور جو پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن اناؤنس ہوا تھا 22 مارچ کو, 15 مارچ سے ہی ہم لوگوں نے گھر سے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اور کوئی تقریباً 500 لوگ ہیں وہ پچھلے کوئی 5 ہفتے سے گھر سے آپریٹ کر رہے ہیں. آفیسز بالکل شٹ ڈاؤن ہیں, ہیڈ آفس بھی شٹ ڈاؤن ہے, اور ہمارے جتنے ریجنل سیلز آفیسز ہیں وہ بھی شٹ ڈاؤن ہے. اچھا عامر پرائز صاحب, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فینومنا ہے. آپ نے بتایا 500 ایگزیکٹیوز آپ کے جو ریجنل مینیجرز ہیں اب سارے یہ گھر سے کام کر رہے ہیں. آئندہ فیوچر میں جب جا کے اس سے کوئی ورک کلچر جو ہے آرگنائزیشنز کا وہ آپ تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں, اگر ہم یونیلیور کی بات کریں اور کچھ اور بیسک کمپنیز بات کریں تو ہم نے ایجائل ورکنگ کی ایک پالیسی تو انٹروڈیوس کی ہوئی تھی, اگر آپ نے گھر سے کام کرنا ہے تو کر لیں. لوگ اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے, اور ابھی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے بائی فورس لوگوں کو گھر سے کام کرنا پڑا ہے. اور آنیسٹلی بیسکلی جو لوگوں کی پروڈکٹیوٹی ہے یا افیکٹونیس ہے یا کریٹیوٹی ہے, میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوئی ہے, نہ کہ بیسکلی اس سے کم ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی پوسٹ کووڈ حالات کافی چینج ہونے والے ہیں. میرے خیال میں آن لائن کلچر بہت بڑھے گا, ورک فرام ہوم کلچر بہت زیادہ بڑھے گا. لوگوں کا کانفیڈنس آ گیا ہے, ٹرسٹ آ گیا ہے کہ آن لائن بیسکلی کام ہو سکتا ہے, بہت افیکٹولی ہو سکتا ہے, بہت پروڈکٹیولی ہو سکتا ہے, اور بہت کاسٹلی طریقے سے ہو سکتا ہے. اچھا, اس سے کمپنیز کی یقیناً سیونگز بھی ہوں گی, کیونکہ آپ جیسے چیئرمین سی اوز پہلے میٹنگز اگر آپ نے بلانی ہوتی تھی تو ملک سے باہر بھی میٹنگز, یہاں بھی, تو اس سے کوئی کاسٹ سیونگز بھی ہو رہی ہیں اس نئے ورک کلچر کے حساب سے؟ جی, ڈرامیٹک کاسٹ سیونگز ہے. فار ایگزامپل آپ ہمارا آفس ہی لے لیں کہ پچھلے 5 ہفتے سے اگر بند ہے تو میسو ریڈکشن ہے یوٹیلیٹی بلز کے اندر, بیکاز دیر از نو ایئر کنڈیشننگ, کچھ بھی بیسکلی نہیں استعمال ہو رہا, یا جتنا بھی اسٹاف ہوتا تھا تمام اسٹاف کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اسٹاف نہیں ہے. تو ایک ڈرامیٹک سیونگ آئی ہے. فارن ٹریولز ہوتے ہیں یا ڈومیسٹک ٹریولز ہوتے ہیں وہ کافی ڈراسٹکلی نیچے آ گیا, تو ایک ایمنس سیونگ آئی ہے. مگر وہ ایک طرف ہے, مگر اسی کو اگر بیسک دوسری طرف دیکھیں تو سیلز میں بھی کمی آئی ہے. تو میں خالی سیونگز نہیں کر سکتا. یہ اس معاملات میں ہوتا کہ اگر یہ کرونا نہ آیا ہوتا اور آپ یہ بیسکلی اس ورک فرام ہوم روٹین کے اوپر چلے جاتے اور سیلز اپنی جگہ پر وہیں رہتی تب سیونگز آتی. ابھی ذرا ناک آف ہے, جہاں آپ کے پاس تھوڑی سیونگ آ رہی ہے وہاں اسی طرف آپ کی سیلز کے اوپر بھی کمی آئی ہے. تو نیٹ آپ کو ابھی فائدہ نہیں ہو رہا ان ٹرمز آف باٹم لائن پروفیٹیبلٹی. اچھا, سپلائی اور ڈسٹریبیوشن چینز وہ متاثر کس طرح سے ہوئی ہیں؟ سو دیکھیں, سپلائی فرسٹ آف آل پاکستان کے اندر 75 to 80% جو را مٹیریل ہے, ایٹ ٹائمز ایون مور, وہ امپورٹڈ ہے. آپ پہلے چائنا سے بہت امپورٹ کرتے تھے, اس کے بعد چائنا کے اندر جب کرونا آیا تو کمپنیز نے اور یونیلیور نے بھی اپنا پورا جو ہے شفٹ کیا یورپ کی طرف. پھر یورپ کے اندر جو ہے کافی ڈسٹربنس ہو گئی. بائی دیٹ ٹائم چائنا نارملائز ہونا شروع ہو گیا, تو دوبارہ سے کمپنیز چائنا کے اوپر جانا شروع ہو گئی ہیں. تو ڈسٹربنس کافی ہے. ڈسٹربنس جنوری سے چل رہی ہے جب سے چائنا ووہان کے اندر پرابلم آیا. اور میرے خیال میں یہ چیز ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمیں اب ریئلائزیشن ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے لوکل اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہمارا را مٹیریل پروڈکشن بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر دیکھیں. تو پاکستان نے بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے, اور میرے خیال میں یہ چیز ہمیں اسے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ڈپینڈنسی را مٹیریل کی باہر کے ملکوں سے کم کریں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, جہاں پہ انہوں نے اپنے لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ شروع سے انہوں نے سپورٹ کرتے چلے آئے ہیں, اور لوکل را مٹیریل اویلیبلٹی تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا کافی جو ہے آپ کی سپلائی چین ڈسرپٹ ہوئی ہے. بائی ناؤ تھوڑی سی اسموتھن آؤٹ ہو گئی ہے, چیزیں نارمل ہو رہی ہیں, بٹ ابھی بھی جو ہے نا کافی را مٹیریل ہیں جو کہ کرٹیکل پاتھ کے اوپر ہیں اور پرابلمز ہیں ان کی.
اچھا جو را مٹیریلز آپ نے کہا جنوری سے لے کے اب تک اس میں کافی چیلنجز آئے، یہ چیلنجز آپ کب تک فورسی کر رہے ہیں کہ یہ کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں یہ چیلنجز رہیں گے کیونکہ کچھ آئٹمز ہیں جو کہ چائنا میں بھی نہیں بنتے اور کافی آئٹمز ہیں جو کہ جرمنی ہو گیا، اٹلی ہو گیا، فرانس ہو گیا، یورپین کنٹریز آ رہی ہیں، وہاں پہ ابھی بھی بیسکلی جو ہے نا لاک ڈاؤن ہے یا ان کا پورٹ جو ہے وہ جیم ہوئے ہیں، فلی آپریشن نہیں ہے، ایبسنٹیزم وہاں پہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اسی طرح چائنا کے اندر بیک لاگ بہت زیادہ ہے، اگر وہ نارملائز ہو بھی رہے ہیں تو بیک لاگ اتنا زیادہ ہے کہ ابھی بھی چیزیں جو ہے نا آپ کو آن ٹائم نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے آپ کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ کو کافی جو ہے را مٹیریل ایئر فریٹ کرنا پڑ رہا ہے یا کافی آپ کو آلٹرنیٹ سپلائرز کی طرف جانا پڑ رہا ہے، تو ایک ڈسرپشن ہے اور میرے خیال میں آگے 2-3 مہینے میں بھی یہ ڈسرپشن رہے گی، شاید اتنی نہیں رہے مگر یہ ڈسرپشن رہے گی. اچھا اس وقت حکومت کون کون سے سٹیپس لے سکتی ہے کہ بزنسز زیادہ متاثر نہ ہوں اور را مٹیریل سپلائی پورٹ سے جو سامان آنا ہے، باقی آن ورڈ کنٹری میں جو ٹرانسمیشن ہونی ہے، ڈسٹریبیوشن ہونی ہے، وہ ساری چیزیں افیکٹ نہ ہو اور جو ایک نارمل بزنسز ہیں وہ کم از کم کوئی سیملنس آف نارملسی جو ہے وہ واپس آ سکے؟ میرے خیال میں گورنمنٹ نے کافی جو ہے اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا. اگر میں آپ کو بتاؤں فرسٹ 10 days آفٹر دا لاک ڈاؤن 22 تاریخ کے بعد کافی ڈسٹربنس رہی. جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی، پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی، لوکل ایڈمنسٹریشن کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں رہی تھی. بٹ پچھلے 3 ویکس کے اندر کافی چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں. کافی بیسکلی جو ٹرانسپورٹ ہے، موومنٹ آف گڈز ہے، وہ کافی نارملائز ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ نے کافی اچھا اس کے اوپر اسٹیپ لیا ہے، اس کو ریکگنائز کیا ہے اور کافی جو ہے نا اب گورنمنٹ نے کے جو کنٹرول میں چیزیں تھیں وہ کافی حد تک انہوں نے اسموتھن آؤٹ کر لی ہیں. جتنے بھی ادارے ایک پیج پہ نہیں تھے، ادارے کافی حد تک ایک پیج کے اوپر آ گئے ہیں. سو میرے خیال میں گورنمنٹ نے اپنا رول پچھلے 2-3 ویک کے اندر کافی اچھا ادا کیا ہے ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ 10 days آفٹر دا لاک ڈاؤن. عامر پراج صاحب، جتنی بھی ورلڈ بینک، IMF یا انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ the world is going into a recession. جب دنیا ریسیشن میں جا رہی ہے اور پاکستان کے حوالے سے بھی یہی بات کر رہے ہیں تو آپ کا بزنس کس طرح سے ایفیکٹ ہوتا ہے اس ریسیشن میں؟ بالکل گلوبلی بات ہو رہی ہے کہ اکانومیز کانٹریکٹ کریں گی، GDPs کانٹریکٹ کرے گا. ورلڈ بینک نے بھی ایک رپورٹ ایشو کی ہے کہ پاکستان آفٹر 68 ایئرز کے بعد جو ہے شاید GDP اس کی 2 سے 3% کانٹریکٹ کرے. یہ ساری بیسکلی فورکاسٹ ہیں. اگر میں اپنی کمپنی کے حوالے سے بات کروں تو اچھی بات یہ ہے کہ یونیلیور کے اندر جو ہمارا پورٹ فولیو ہے وہ بہت ہی زیادہ اسپریڈ ہوا ہے. ہم بیوٹی کیئر بزنس میں بھی آپریٹ کرتے ہیں، ہم ہیلتھ اور ہائیجین کے بزنس میں بھی آپریٹ کرتے ہیں، ہم فوڈس کے بزنس میں بھی آپریٹ کرتے ہیں اور ریفریشمنٹ کے بھی. سو کچھ بزنسز ہیں جہاں پہ ہم نے کافی اپسرج دیکھی ہے، جس طرح ہائیجین کے بزنسز ہیں، سوپس ہو گیا، سینیٹائز ہو گیا، ڈس انفیکٹنٹس ہو گیا، اس میں کافی اپسرج آئی ہے. اگر ہم بیسکلی بات کریں کچھ فوڈ آئٹمس کی، چائے ہو گئی، نوڈلز ہو گیا، اس کے اندر بھی کافی اپسرج آئی ہے. کچھ آئٹمس ہیں جہاں کے اوپر بیسکلی کافی ڈاؤن ٹرن آیا. فار ایگزامپل آئس کریم کا ہمارا جو بزنس ہے وہ کافی امپیکٹ ہوا ہے بیکاز اس وقت وہ لوگوں کی کنسیڈریشن سیٹ کے اوپر نہیں ہے. لوگ اس وقت جا رہے ہیں پلسز کے اوپر، چاول جو کہ روزمرہ کی اشیاء ہیں، دودھ ہو گئی، اس قسم کی چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں. تو اگر ہم نیٹ یونیلیور کے اعتبار سے بات کریں تو ہماری آرگنائزیشن کے اندر کیونکہ ہمارا کافی جو پورٹ فولیو اسپریڈ ہے تو ہمیں کہیں پر ہیج ہو رہا ہے ہمارے جہاں پہ ڈاؤن ٹرن ہے. بٹ اگر ہم لوگ بیسکلی لیں تو لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے، بزنسز کو پرابلمز آ رہی ہیں اور یہ ایک چیلنج رہے گا آنے والے دنوں کے اندر. سب سے بڑا جو چیلنج آنے والا ہے گلوبلی اور خاص طور پہ پاکستان کو وہ ہے لائیولیہڈس کا. ان امپلائمنٹ کا بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے، لاس آف جابس کا بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے. آلریڈی کچھ کمپنیز نے، آرگنائزیشن سے لے آفس جو ہے وہ اناؤنس کرنے شروع کر دیے ہیں. سیلریز بیسکلی لیٹ ہونے شروع ہو گئی ہیں. کل اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی اناؤنس کی ہے ان ٹرمز آف ویجز کی بھی، جو کہ کافی خوشائن ہے کہ وہ جس قسم سے جو ہے نا کم ریٹوں کے اوپر وہ لوگوں کو جو کہ کیش ٹریپڈ ہیں ان کو لینڈنگ کر رہے ہیں. بٹ یہ ایک بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لائیولیہڈ کو، لوگوں کی جو روزگار ہے خاص طور پہ جو کہ ڈیلی ویجرز ہیں، اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے. اور خاص طور پہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کا جو ڈیلی ویجر جو طبقہ ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے.
رائٹ عامر پراچا صاحب چیئرمین اینڈ سی او یونیلیور خان، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین جو چیلنجز ہیں اور خاص طور پہ ڈیلی ویجرز ان امپلائمنٹ بڑے چیلنجز ہیں جس پہ کہ پبلک پالیسی فوکس حکومت کا بہت زیادہ ہونا چاہیے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.